अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। शेर को हो गए हमारे 8वें पारे के सूरत अनाम जारी है। आए 7वां रुकू पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहाज़ा किताबुन, और ये किताब है, अंज़लनाहु, हमने उतारा इसको, मुबारकुन, बरकत वाली, फत्तबिऊहु, इसी की पैरवी करो, वत्तकू, और अल्लाह ताला से राब्ता मजबूत करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी अब सारी किताबों को काट छाँट करके तमाम तस्दीक शुदा किताब आपके पास आ गई, जिसकी फ़र्ज़ का ज़िम्मा अल्लाह ने ले लिया। इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसलिए इस किताब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार के अपना राब्ता अल्लाह के साथ मजबूत कर लो। अंतकुलु, कहीं तुम ये ना कहना, इन्नमा उन्ज़िलल किताबु ला ताइफ़तैनि मिन क़ब्लिना, कि हमसे पहली 2 जमातों पर किताबें उतारी गई। व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफ़िल, हम तो उनके पढ़ने पढ़ाने से गाफिल थे। यानी अहले कुरैश को कहा जा रहा है कि तुम कहोगे कि उन पे तो यहूदियों पे ईसाइयों पे किताबें उतारी गई थी, हम तो उससे गाफिल थे, हमें नहीं पता। और तक़ूलू, या तुम ये कहो, लो अल्लाह उन्ज़िला अलैनल किताब, अगर हम पर कोई किताब उतारी जाती, लकुन्ना अहदा मिनहुम, हम उनके निस्बत ज़्यादा हिदायत याफ्ता होते। ये होता है ना, हम कह देते हैं अक्सर ही, अगर हम नबी वसल्लम के ज़माने में होते हैं हम ज़्यादा हिदायत पा जाते हैं, तो ऐसा कहना गलत है। उनको अल्लाह ताला ने तो अहले कुरैश पे किताब नाज़िल करनी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना ही था, तो कहा हमने ये किताब नाज़िल करके तुम्हारी ये हुज्जत भी तमाम कर दिया कि तुम ये ना कहना हम पे किताब कोई नहीं। हमें आप पर जो किताब नाज़िल की सबसे अफजल भी है, सारी किताबें अफजल हैं। ये इसलिए आपसे अफजल हैं कि इसका अल्लाह ताला ने हिफाज़त का ज़िम्मा खुद ले लिया है। फ़क़द जाअकुम बय्यनतुम मिन रब्बिकुम, आ चुकी तुम्हारे पास दलील तुम्हारे रब की तरफ से, वहुदम व रहमा, हिदायत और रहमत है। फ़मन अज़लम मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाहि, कौन ज़्यादा ज़ालिम है उससे जिसने जुटलाया अल्लाह के हकाम को, व सदफ़ अन, और उससे रोका। सनज़िल्लज़ीना यस्तिफ़ून अन आयातिना सुअल अज़ाब, अनकरीब हम बदला देंगे उन लोगों को जो रोकते हैं हमारे हकाम से, सुअल अज़ाब, बुरा अज़ाब, बिमा कानू यस्तिफ़ून, इस वजह से जो वो इससे रोकते थे। हल यंज़ुरूना, नहीं वो इंतज़ार कर रहे, इल्ला अन तातियहुमुल मलाइकतु, कि आ जाए उनके पास फरिश्ते, वो यातिया रब्बुका, या आ जाए आपका रब, वो यातिया बाज़ु आयाति रब्बिका, या आ जाए बाज़ निशानियाँ आपके रब की, यौमा याति बाज़ु आयाति रब्बिका, जिस दिन आ जाएंगी निशानियाँ आपके रब की, ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा, किसी जान को उसका ईमान नफ़ा नहीं देगा, लम तकुन आमनतन मिन क़ब्लु, जो पहले ईमान नहीं लाई, और कसबत फ़ी ऐमानिहा खैरा, या अपने ईमान में कोई भलाई नहीं कमाई, कुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून, कह दो इंतज़ार करो, बेशक हम भी इंतज़ार करने वाले हैं। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं ईमान लाने से इन्हें जो चीज़ रोक रही है ना, वो ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई फरिश्ते आ जाएं या कोई निशानियाँ ज़ाहिर हो जाएं। जब फरिश्ते आते हैं अल्लाह का कोई ना कोई अहम हुक्म लेकर आते हैं, या तो वही या फिर अज़ाब का हुक्म। और जो निशानियाँ आ जाएँ आपके रब की, जैसे सूरज मगरिब से तुलू होगा, ज़मीन से कीड़ा निकलेगा, लोगों से कलाम करेगा, जब ये निशानियाँ ज़ाहिर हो जाएंगी तो फिर ईमान फ़ायदा नहीं देगा। जैसे फ़िरौन को ईमान ने फ़ायदा नहीं दिया, जब उसे वाज़ेह हो गया कि मैं मरने लगा हूँ, तो अल्लाह ने कहा था अलआन, अब तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, क्योंकि तू पहले इनकार कर चुका है। तो जिस निशानियाँ आ जाएंगी तो फिर किसी नफ्स को उसका ईमान फ़ायदा नहीं देगा, जिसने सिवाय इसके कि पहले अपने ईमान में भलाई कमाई हो। जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि तुम डर जाओ, अल्लाह का अज़ाब तुम पे आ जाएगा, और जब थोड़ा सा होने लगा सार कुछ, तो वो जल्दी से चेथरे पहन के मैदानों में निकल आए सारी कौम, और अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार की, तो अल्लाह ने उनका तौबा कबूल कर ली थी। तो उन्हें कहो कि तुम इंतज़ार करो, बेशक हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यानी अगर तुम मेरी बात नहीं मानते और ये सोचते हो कि कोई नहीं आनी क़यामत, ये ऐसे झूठी बातें शुरू से सुनते आ रहे हैं क़यामत आने वाली है, अभी तक तो आई नहीं, तो ठीक है तुम इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करते हैं। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, बेशक वो जिन्होंने इख्तिलाफ़ किया अपने दीन में, वकानु शियन, और वह ग्रोह ग्रोह हो गए, लस्ता मिनहुम फ़ी शै, आपका उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह, बेशक उनका मामला अल्लाह की तरफ है, सुम्मा युनब्बिहुम, फिर वह बता देगा उनको, बिमा कानू यफ़अलून, जो वो किया करते थे। यानी अगर तुम आपस में एक किताब आने के बाद, एक रसूल के बाद और एक ही कलमा होने के बावजूद अगर तुम आपस में इख्तलाफ करते हो ना, तो फिर इसका फ़ैसला अल्लाह ताला करेगा। दुनिया में नबी वसल्लम ने बता दिया कि कौन कामयाब होगा,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لوگے، وَإِن تَمَسَّكْتُمْ، اگر مضبوطی سے تھام لوگے، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ 2 چیزیں ہیں، کتاب اللہ و سنتی۔ اب جو 2 ان چیزوں کو اپنا لے گا تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ادھر کی لائٹ تو چلاؤ دے رہا ہے۔ من جاء بالحسنتی، جو آئے گا اچھائی کے ساتھ، فلو اشرم صالحہ، تو اس کے لیے 10 گنا ہوں گی۔ من جاء بالسیئۃ، جو برائی کے ساتھ آئے گا، لا یجزا الا مثلھا، تو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اتنا ہی، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس میں یہ بتا دیا کہ نیکی کو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کے بدلہ دیں گے۔ ایک جگہ 700 گنا بھی آیا۔ اصل میں 10 گنا کہنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی حد نہیں ہے کہ اتنے گنا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر دیں گے، لیکن برائی کا صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے کیا ہوگا۔ اور وہ حدیث پھر دہرا لیں ایک دفعہ کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فوراً لکھ لو، کہیں بدل نہ جائے۔ اور جب نیکی کر لیتا ہے تو 10 سے لے کے 700 گنا تک اجر لکھا جاتا ہے۔ اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بنا لکھنا، ہو سکتا ہے یہ بدل جائے، اگر وہ بدل جائے تو کہتے ہیں اس کے حصے میں ایک نیکی لکھ دو کہ اس نے برائی کا ارادہ کر کے چھوڑ دیا، اور اگر وہ برائی کر لیتا ہے تو کہا پھر ایک ہی برائی صرف لکھنا۔ تو یہی بات آگے کہ جو نیکی کرے گا اس سے 10 گنا ہے، جو برائی کرے گا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ سورہ یاسین میں بھی یہی الفاظ ہیں، فَالْيَوْمَ لا تظلم نفس شیئا، آج کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لا تجزون الا بما کنتم تعملون، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ کلوں نے کہہ دو اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے تو مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے۔ دیناً قیماً، یہ دین مضبوط ہے۔ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم توحید پرست کا مذہب، وما کان من المشرکین، جو مشرک نہیں تھے۔ کل کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے جو جہان والوں کا رب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے ہم تحیات میں بھی یہی قرار کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ بے شک میری تمام مالی، زبانی، بدنی باتیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہاں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ میری ساری زندگی، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا، نماز، جو کچھ جسمانی عبادات یا دنیا کے معاملات سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یعنی مراد کیا ہے کہ جو بھی ہم نے کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، چاہے وہ گھر کا میدان ہے، گھر سے باہر ہے، مسجد ہے، سیاست ہے، تجارت ہے، معیشت ہے، حکومت ہے، جو بھی معاملات ہیں ہم نے اس میں اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی ہے۔ اللہ نے انسان کو اس لیے زمین میں اپنا جانشین بنا کے بھیجا ہے کہ جو میں تمہیں سکھا کے بھیجوں گا، جو تمہاری طرف وحی آئے گی، تم نے اس کے مطابق دنیا میں نظام نافذ کرنا ہے، اپنی من مانی نہیں کرنی۔ اگر اپنی من مانی کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ نے چونکہ کائنات کو بنایا، اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ کیا چیز کس طرح چلانی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کل انہیں کہہ دو غیر اللہ ابغی ربا، کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور رب تلاش کروں؟ وہ رب کل شیء، اور وہ ہر چیز کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، نہیں کماتا کوئی بھی نفس مگر اسی پر ہوگا۔ یعنی بلائی کمائی ہوگی تو اس کا اجر پالے گا، برائی کی ہوگی تو اس پر وبال ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں ہم سہارے لے لیتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کام آ جاتا ہے، لیکن وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر اپنے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پس وہ بتا دے گا تم کو اس میں جو تم اختلاف کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، جس نے بنایا تم کو جانشین زمین میں، رفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تمہارے ایک دوسرے کے اوپر درجے بلند کیے، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو، فیما آتاکم، اس میں جو اس نے تم کو دیا۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، سورۃ انعام ہماری مکمل ہو گئی، سورۃ اعراف شروع کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل علیک، کتاب اتاری گئی آپ کی طرف، لا یکن فی صدرک حرج، تاکہ آپ کے سینے میں تنگی نہ ہو، منو اس سے، لتنذر بہ، تاکہ آپ اس سے آگاہ کر دیں، وذکر، اور یہ یاد دہانی، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں۔ پہلے جو سورہ مزمل میں کہا تھا نا، ہم آپ پر ایک ایسا بوجھ ڈالنے والے ہیں جو بڑا سخت ہے اور نفس کو رون دینے والا ہے، لیکن اس سے بات درست ہی نکلے گی پھر۔
تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتاب اتاری گئی اس لیے کہ آپ اپنے سینے میں تنگی نہیں محسوس کرنی، آپ نے صرف پیغام پہنچانا ہے لوگوں تک، جو کیونکہ یاد دہانی ہے اور آگاہ کرنا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے پہلے سے، لیکن انسان چونکہ بھول جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو وقتاً فقتاً نبی بھیجے اور ان کے ساتھ جو کتابیں اور صحیفے نازل ہے، وہ صرف اس لیے کہ انسان جو بھول چکا ہے اس کو یاد دہانی ہو جائے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے سوا اور دوستوں کی پیروی نہ کرنا، قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وکم من قریۃ، کتنی ہی بستیاں ہیں، اہلکناہا، ہم نے انہیں ہلاک کیا، فجاءہا باسنا بیاتن، آ گیا اس کے پاس ہمارا عذاب رات کو، اہم قائلون، یا وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے، یعنی غفلت میں تھے۔ جب دیکھیں نا دوپہر کو قیلولہ کریں تب بھی انسان بے خبر ہوتا ہے، رات کو سو رہا ہے تب بھی بے خبر، تو اچانک آئے گا اور اتنی جلدی قیامت آئے گی کہ پلک جھپکنے میں بھی دیر لگتی ہے، قیامت اس سے بھی جلدی آئے گی۔ فما کان دعواہم، پس نہیں تھی ان کی پکار، اس جاہم باسنا، جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فلنسألن الذین ارسل علیہم، پس البتہ ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف بھیجے گئے، ولنسألن المرسلین، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی، یعنی ہم قوموں سے بھی اس دن سوال کریں گے کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا۔ فلنقصن علیہم، پھر ہم ضرور بیان کر دیں گے ان پر بعلم، علم کے ساتھ، وما کنا غائبین، ہم غیر حاضر نہیں تھے، یعنی ہمیں سب کچھ پتہ ہے، لیکن آمنے سامنے ان سے اس لیے کہلوائیں گے کہ تاکہ اس پر تصدیق، پہلے ہی اللہ نے تصدیق لگائی ہوئی ہے، مہر لگائی ہوئی ہے، جو یہاں سے کرامن کاتبین نکالیں گے رجسٹر، لیکن ان کو بھی پوچھا جائے گا آمنے سامنے کہ بتاؤ تم نے رسولوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، کیونکہ والوزن یومئذ الحق، وزن اس دن حقیقی ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، پس باری ہوگی جس کے پلے، فاولئک هم المفلحون، تو ایسے لوگ وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ من خفت موازینہ، جس کے نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں رکھا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اب دیکھیں ہم نے سیکھنا کیا ہے اسی آیت سے، دیکھ لیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتا دی ہیں کہ نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے اور نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ جس کے نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے، ایک جگہ آتے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ، بلکہ کئی جگہ پہ آتی ہے یہ بات کہ وہ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے، کیونکہ یہاں انہوں نے کلمے کے اندر قید رہ کے زندگی گزاری، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری، اس لیے وہاں انہیں اچھا اجر ملے گا۔ لیکن جن کے نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، جنہوں نے اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کیا ہوگا، تو وہ اپنے آپ کو نقصان میں رکھیں گے۔ یہاں انہیں یوں لگتا ہے کہ ہم کامیابی ہمیں مل گئی ہے، تو کامیابی ہے جو آخرت کی کامیابی ہے، یہاں کی تو کامیابی مل بھی گئی تو وہ عارضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نقصان میں وہ لوگ رہیں گے جو ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرنے سے مراد کیا ہے کہ ہمارے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے اس میں ذریعہ معاش قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو، یعنی روزی کے ذریعے ہم نے بنائے ہیں تمہارے، لیکن تم یہ سمجھ کے کہ ہماری اپنی محنت سے ہمیں مل گیا ہے، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو، کیونکہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ وہ صبح روز آ کے پکارتی ہے نا آسمانی دنیا پہ، کوئی شفا مانگنے والا، کوئی اپنی حاجت کو میرے سامنے پیش کرنے والا، کوئی بخشش مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، میں جس کو دوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہارے مقرر کر دیے ہیں، تو پھر تم آپس میں جو اتراتے ہو، یہ تمہارا اترانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں کشادہ کرتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا تم کو، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکم من الساجدین، نہ وہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ کالا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ما منعکا، کس چیز نے روکا تھا تجھ کو، اللہ تسجدا، کہ تو نہ سجدہ کرے، اس امرتک کا، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ کالا، تو اس نے کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اس کو تو نے پیدا کیا مٹی سے، یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ آگ کے شعلے بلندی کو جاتے ہیں اور مٹی زمین کے نیچے ہوتی ہے، اس لیے نعوذ باللہ انسان میرے سے کمتر ہے، میں اس سے بلند ہوں، میں اسے کیسے سجدہ کرتا، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ اب اس نے یہ نہیں دیکھا کہ سجدہ کس کو کرنا ہے، وہ تو اس نے یہ دیکھا سجدہ میں نے کس کو کرنا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا حکم کس نے دیا ہے،
اور اس کے اندر پہلے وہ تل ملا رہا تھا کہ یہ کیا میں فرشتوں کے ساتھ رہ رہا ہوں، ان کے الگ عادات ہیں، میری الگ طبیعت ہے، وہ نوری ہیں میں ناری ہوں، ان کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ ہے، میری طبیعت میں ایک سختی ہے۔ تو اس لیے وہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے اب انسان کو بھی سجدہ کر دیا تو پھر تو میں انسان کا بھی متحد ہو جاؤں گا اور پھر فرشتوں کے پہلے میں متحد ہوں۔ تو اس طرح کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا قال فاہبط، پس تو اتر جا منہا اس سے، فما یکون لکا، پس نہیں ہے تیرے لیے، انت تکبر فیہا، کہ تو اس میں تکبر کرے، فخرج، پس تو نکل جائے، انک من الصاغرین، بے شک تو چھوٹوں میں سے، ذلیلوں میں سے۔ صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں، کبیر بڑے کو کہتے ہیں۔ تو بہت بڑا بڑی پھرتا ہے نا یہاں پہ کہ میں تو انسان سے افضل ہوں، اب میں تجھے بتاتا ہوں، یہاں سے اتر جا۔ تو بالکل ذلیل ہو کے رہ گیا ہے اپنے اس عہدے سے بھی، جہاں پہلے تو تھا فرشتوں کے ساتھ رہ رہا تھا، تجھے یہاں سے نکال دیا گیا۔ کالا، تو اور ڈیٹ ہو گیا، یعنی کہتے ہیں نا نالے چوڑتے نالے چادر، یہ وہ بات تھی ہوشیاری۔ کہا انظرنی، مجھے ڈھیل دیتے، الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک، یہ ہمارے لیے بڑے ایک عبرت ہے اس حصے میں۔ کالا، اللہ نے کہا انک من المنظرین، تجھے ڈھیل دے دی گئی۔ کالا، پھر اس نے کہا فبما اغویتنی، جس وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا نا، یعنی انسان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، تو میں اس کے سیدھے راستے پہ بیریئر لگا دوں گا، میں وہاں بیٹھ جاؤں گا، اسے سیدھے راستے کی طرف نہیں آنے دوں گا، اپنی دشمنی کا بدلہ میں اسی طرح لوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے آگے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے، یعنی چاروں طرف سے ہمیں گھیرا ہوا ہے شیطان نے۔ اس نے قسم کھا کے کہا تھا میں ضرور آؤں گا، لا اور نون شد والی، یہ دونوں ڈبل تاکید ہو جاتی ہے کہ میں ضرور آؤں گا ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، آگے سے، اور نہیں ولا تجد اکثرهم شاکرین، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ کیا فائدہ فوزیہ، یہ دیکھیں ساری جگہ خالی ہے۔ ولا تجد اکثرهم شاکرین، تو اکثر کون میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ کہا لخرج منہا، کہا تو نکل جائے اس سے، مذعوما، مذمت کیا ہوا، مدحورا، اور دتکارا ہوا۔ یہ جگہ خالی کس لیے ہے؟ یہاں کوئی آگ تو نہیں لگی ویسے؟ کہا لخرج منہا، کہا نکل جائے اس سے، مذموما، مذمت کیا ہوا، مدحورا، دتکارا ہوا۔ لمن تبعک، البتہ جو تیری پیروی کرے گا، منہم، ان میں سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں ضرور بھر دوں گا تم سب سے جہنم کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ میں نے چھوڑ دیا، تمہارے لیے دشمن ہے، تمہیں ہر طرح ورغلائے گا، تمہاری ہر چیز سے حصہ لے گا، وقت سے بھی، مال سے بھی، اولاد سے بھی، لیکن تم نے بچ کے رہنا ہے۔ اگر تم نے اس کی بات مان کے اس کے پیچھے لگ گئے تو پھر تم سب کو جہنم میں اس کے ساتھ میں ڈال دوں گا، کیونکہ اس نے خود بھی یہ قسم کھا کے کہا تھا کہ میں ان سب کو لے کے جہنم میں گروں گا۔ تو اللہ نے کہا تھا ٹھیک ہے، لیکن میرے جو مخلص بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، اور اے آدم تو رہ، انتا تو، وَزَوْجُكَ، اور تیری بیوی، جنت، جنت میں، فَكُلَا، پس تم دونوں کھاؤ، مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا، اور نہ تم دونوں قریب جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دی، جیسے دنیا میں ہمیں اللہ نے کہا میں اتنی تمہیں نعمتیں دی ہیں، ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو، لیکن حرام کے قریب نہ جانا، جس کو میں نے حرام کر دیا اس کو نہیں، باقی یعنی بہت زیادہ چیزیں تم پہ حلال ہیں، 1% بھی حرام نہیں ہے، 1000 میں سے کوئی چیزیں جا کے حرام ہیں، تو ہم اس کے پیچھے سوچتے ہیں اللہ نے اسے حرام کیوں کیا ہے۔ اب اگر پینے کی ساری چیزیں حلال ہیں، ایک شراب حرام کی ہے، تو اسی کی طرف کیوں طبیعت مائل ہوتی ہے، کیوں اسی کی طرف زیادہ اوپر والے لوگ جائے کہتے ہیں کہ یہ شراب نہ ہو جب مجلس میں تو مزہ ہی نہیں آتا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے کہا کہ تمہاری آزمائش کے لیے ایک آدھ چیز رکھی ہے، جیسے حضرت آدم کو کہا تھا کہ ساری جگہ سے کھا لینا، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ نے آزمائش تو کرنی ہے نہ کسی چیز سے۔ ہم نے کہا آدم علیہ السلام سے کہ تو رہ اور تیری بیوی جنت میں کھاؤ جہاں سے تم چاہو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکون من الظالمین، ظالم ہو جاؤ گے، یعنی اللہ کی نافرمانی کی تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لہم الشیطان، وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے، لیبدی لہما، تاکہ وہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے، ما وری عنہما، جو چھپی ہوئی ہے ان دونوں سے، من سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہیں، یعنی جن کی شرمگاہیں ابھی ان تک نمایاں نہیں ہوئی تھی، اللہ نے ان کو نورانی لباس پہنایا ہوا تھا۔ جب انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا تو نورانی لباس اللہ نے ان سے چھین لیا۔ تو شیطان کا ایک حملہ یہ بھی ہے کہ لباس کم سے کم کرتا چلا جاتا ہے۔
یہ اب ہمارے اس دور میں دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے شیطانی حملے سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے پہلے پارے میں آپ نے پڑھا کہا تھا کہ دیکھنا ہے تمہارا لباس نہ اتروا دے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا، ان کا لباس چھنوایا تھا، اس طرح کہ تمہارا لباس نہ چھن جائے. اب ہم بڑے فخر سے وہ لباس پہنتے ہیں جو کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ شیطانی حملہ ہے جو ہم سے لباس کو پہلے چھوٹا کروائے گا، چھوٹا کرواتے کرواتے پھر ایک اور ہے فیشن نکالے گا، عجیب طرح کے فیشن جس میں جسم کے سے نمایاں ہو جائیں. تو یہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شیطانی حملہ ہے تاکہ وہ ظاہر کر دے جو چھپی ہوئی ہیں ان دونوں کی شرمگاہیں. استغفر اللہ، کیسے کیسے لباس نکلے ہیں. آپ خود بھی دیکھتی ہیں، ہر رنگ کے لباس آپ دیکھتی ہیں کہ دیکھ کے نا ایک دم سے نا آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں. عورت کی آنکھیں عورت کو دیکھ کے نیچے ہو جاتی ہیں، تو مرد کی تو نیچے نہیں ہوں گی، مرد کی تو آنکھیں اور کھلیں گی. اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنے لباس کو مکمل رکھیں. اگر لباس نامکمل ہوا تو وہ یاد رکھیں. جو میں نے ویڈیو بھیجی تھی کہ بیٹی نے باپ سے پوچھا کہ ابا جان میں جسم کے کون کون سے حصوں کو کور کروں، تو آپ نے کہا جس میں آگ برداشت کر سکتی ہے اسے کھلا رہنے دو، جس پہ آگ نہیں برداشت کر اسے ڈھک لو. تو اس لیے ہم یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں. وقال، اور کہا ما نہاکما ربکما، یعنی کس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کی. ما نہاکما ربکما، نہیں منع کیا تم دونوں کو، تم دونوں کے رب نے، ان ہذی شجرتی، اس درخت سے، الا ان تکونا، مگر یہ کہ تم دونوں ہو جاؤ گے ملائکین فرشتے، اور تکونا، یا تم دونوں ہو جاؤ گے من الخالدین، ہمیشہ رہنے والوں میں سے. وقاسمہما، قسمیں کھائیں ان دونوں کے لیے، انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں تم دونوں کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں. فدلاہما، پس دھوکہ دیا ان دونوں کو، بے غرور، غرور کے ساتھ. فلما ذاقا الشجرۃ، پس جب دونوں نے چکھ لیا درخت، بدت لہما، ظاہر ہوگی ان دونوں کے لیے، سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہیں، واتفقا یخصفان، اور وہ لگے اپنے اوپر چپکانے، ورق الجنتی، درخت کے پتے، اسی جنت کے پتے. وناداہما، اور آواز دی ان دونوں کو ان کے رب نے، الم انہکما، کیا نہیں میں نے منع کیا تھا تم دونوں کو، ان تلکما الشجرتی، تمہارے اس درخت سے، وقل لکما، اور کہا تھا تم دونوں کو، ان شیطانہ، بے شک شیطان، لکما، تمہارا عدو مبین، دشمن ہے کھلا. قالا، تو کہنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہمارے ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر نہ تو نے بخشا ہم کو، وَتَرْحَمْنَا، اور نہ رحم کیا ہم پر، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. اب دیکھیں دو رویے تھے. آدم اکڑ گیا، وہ استغفر اللہ، شیطان اکڑ گیا. اس نے کہا کہ میں اب اس دشمنی کا بدلہ لے کے رہوں گا جس وجہ سے مجھے جنت میں نکالا ہے. یعنی اور اللہ پہ الزام ڈال دیا کہ اللہ جس وجہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ان کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا. عزت آدم سے بھی غلط ہوئی. انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے وعدہ لیا تھا، ہم سے قسمیں کھا کر کے وعدہ. یہ کرسی درمیان سے ہٹائیں جو بچھائی ہوئی، ادھر کریں سائڈ پہ، کرسیاں ادھر کریں. 3 بندوں کی جگہ روکی ہے کرسی نے. آپ خود ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں. جب دیکھیں اگلا بندہ ہے، خود ہی میں کیا کہ چاروں سے ادھر کرتی ہوں، جگہ ساری خالی ہوتی ہے. آپ پتہ نہیں کیوں نہیں ایک دوسرے کو جگہ دیتے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. چلیں، تو حضرت آدم نے فوراً اپنے عاجزہ کے اظہار کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں نے منع نہیں کیا تھا تم کو کہ اس کے پیچھے نہ لگنا. تو انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ ہم اللہ سے وعدہ کیا تھا. تو کہنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یا اللہ تعالیٰ اس درخت کا پھل کھا کے ہم نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا. اب اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُم لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. یعنی توبہ تو قبول ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام کی. کہا کہ اب تمہیں زمین پہ بھیجنا ہے، تمہاری بیوی شیطان سب یہاں سے اتر جاؤ. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک. قَالَ، کہا فِیہَا تَحْیَوْنَ، اسی میں تم زندہ ہوگے، وَفِیہَا تَمُوتُونَ، اسی میں تم مرو گے، وَمِنْہَا تُخْرَجُونَ، اسی سے تم نکالے جاؤ گے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اے بنی آدم ہم نے لباس تم پر اس لیے اتارا کہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے. وریشہ، اور آرائش کا سامان بھی ہے. اور لباس التقویٰ، اور تقویٰ کا لباس.
یعنی جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ذالک خیر، وہی بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب دیکھیں سورہ نور میں آگے آئے گا کہ جلباب اوڑھنے کا حکم دیا گیا احزاب میں، جلباب اوڑھ لیں اپنے اوپر، بڑی چادریں اوڑھ لیں۔ تو کیا ہوتا ہے، ہم اپنے لباس کی شو آف کرنا چاہتے ہیں، جسم کا شو آف کیا کرنا چاہتے ہیں باہر جا کے بغیر پردے کے؟ اس پہ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ پھر نعوذ باللہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جن کی استغفر اللہ جن کی نظریں اچھی نہیں ہیں وہ پردے کرتی ہیں، جو نیت کی خراب ہے وہ پردے کرتی ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو تھیں استغفر اللہ وہ ہم سے زیادہ ہم زیادہ پاک ہو گئے ان کی نسبت؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہتے ہیں کہ جب وہ باہر نکلے جلباب اوڑھ لیا کریں۔ اور ایک صحابی نے جلباب اوڑھ کر دکھائی کہ اوپر سے نیچے ایک بڑی چادر لی اور ایک آنکھ رکھی کھلی راستہ دیکھنے کے لیے، اوڑھ کے دکھا بھی دی ایک صحابی نے کہ یہ ہے جلباب۔ اب ہم اپنی طرف سے اپنے لیے جو کر لیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے لباس اس لیے اتارا کہ تمہاری شرم گاہوں کو چھپائے۔ اگر ہم اس لباس کو بہت ڈھیلا سا، جیسے کہ تمہاری آواز نکل بھی آتا، ڈھیلی ڈالی قمیضیں، کھلی شلواریں اور بڑی چادریں، وہ بھی صحیح صورت تھی باہر نکلنے کی۔ لیکن اب ابائے کے لیے لکھا تھا دیدہ زیب ابائے کے لیے تشریف لائیں۔ دیدہ زیب تو کرنا ہی نہیں نا پردے کو۔ دیدہ زیب کا کیا مطلب ہے کہ جس کی نظریں اس پہ آ کے ٹک جائیں، ایسے ابائے لینے کے لیے ہمارے پاس آ جائیں۔ اور ابائے کا ہم حال دیکھتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ ویسے بہت کم ہو گئی ہے چیز، درمیان میں اتنی زیادہ یہ چیز آ گئی تھی، ٹائٹ ابائے، اس کے اوپر کڑھائیاں اور موتی ستارے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا تھا۔ اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ چیز کافی حد تک کم ہو گئی۔ اللہ کرے آہستہ آہستہ پورا ہی اپنے آپ کو کور کرنے کا جو ہے نا وہ احساس پیدا ہو جائے سب کو۔ اور تقویٰ کا لباس ہی بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، یعنی اپنے لباس کی حفاظت کر لیں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان آزمائش میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم، جیسے اس نے نکلوایا تمہارے ابا و اجداد ماں باپ کو من الجنت، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، ان دونوں سے ان کا لباس چھین لیا، لیرہما سوآتہما، تاکہ وہ ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ انہ یراکم، ہوا وہ شیطان جو ہے دیکھتا ہے تم کو، وقبیل، اور اس کا قبیلہ، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، یعنی شیطان آ کے وسوسے ڈال کے حملے کر کے اپنا ساتھی بنا کے چلا جاتا ہے، تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ شیطان آ کے حملہ کر کے چلا گیا۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہم شیطانوں کو ان کا دوست بناتے ہیں جو ان کا ایمان پختہ نہیں ہے، جو ایمان نہیں لاتے ان کے دوست ہیں شیطان۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، استغفر اللہ، جب وہ کرتے ہیں بے حیائی، قالوا، وہ کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اس پر اپنے باپ دادوں کو پایا، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا، استغفر اللہ۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل، انہیں کہہ دو ان اللہ لا یامر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حکم دیتا، بالفحشاء، بے حیائی کا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو تو تم جانتے نہیں ہو؟ یعنی جب برہنہ طواف کرتے تھے اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے، تو انہیں جب منع کیا گیا برہنہ طواف نہ کیا کرو، تو کہتے تھے استغفر اللہ، ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں اور اللہ نے نعوذ باللہ اس کا حکم دیا ہے۔ اور جب اپنے نبیوں کو یہی تو کہتے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنے باوجات کے دین کو برا بھلا کہنے لگے ہو، پہلے تمہارے پاس ساتھ رہ رہے تھے، تمہیں اب ہوا کیا ایک دم سے اپنے باوجات کے خلاف ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باوجات کی پیروی اگر وہ کرتے ہیں، اگر تو ہدایت پائیں پھر ان کی پیروی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں اولا کانوا لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باوجات نہ جانتے تھے نہ ہدایت پاتے پھر بھی ان کے پیچھے لگے رہیں گے۔ جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا نا، دیکھا کہ وہ ہدایت پہ نہیں ہے، وہ گمراہ ہیں، تو اس سے اپنے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ کل کہہ دو ہمارا ربی بالقسط، میرا رب تو انصاف کا حکم دیتا ہے، وہ بے حیائیوں کا حکم نہیں دیتا، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، قائم کرو اپنے چہرے ہر مسجد کے پاس، وادعوہ، اور پکارو اس کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین، کما بداکم، جیسا کہ اس نے پہلی پیدا کیا تم کو، تعودون، تم دوبارہ لوٹو گے۔ فریقاً ہدا، ایک گروہ نے ہدایت پائی، و فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، کن پر گمراہی ثابت ہوئی ہے کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنایا، وَیَحْسَبُونَ، اور خیال یہ کرتے ہیں، انہم مہتدون، یہ کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذوا زینتکم، اپنی زینت پکڑ لو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، وکلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، حد سے نہ بڑھو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔
کل کہہ دیے من حرم زینت اللہ التی، کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اخرج اس نے نکالی لی عبادی اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق اور پاکیزہ رزق، کل ہی للذین آمنوا، کہہ دو یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، خالصتاً خالص یوم القیامت قیامت کے دن، کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفسیر سے بیان کرتے ہیں احکام لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو وہ جانتی ہے۔ کل انما حرم ربی الفواحش، کہہ دو بے شک حرام کیا میرے رب نے بے حیائیاں، ما ظہر منہا جو اس میں سے ظاہر ہے، وما بطن جو چھپی ہوئی ہے، والاسم اور گناہ، والبغی اور سرکشی بغیر الحق ناجائز۔ اب اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے، جو چھپ کے پاس ورڈ لگا کے اپنے موبائلوں پہ جو کچھ کرتے رہتے ہیں، کمروں میں بند ہو کے کرتے ہیں، ماں باپ کو دھوکہ دے کے ہم پڑھائی کر رہے ہیں، وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، یعنی ظاہری پوشیدہ ہر قسم کی بے حیائی سے بچیں، اور ہر گناہ سے اور سرکشی سے۔ گناہ اور سرکشی وہی ہے جو اللہ کی خلاف ورزی میں ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے گناہ اور سرکشی، اور وہ ناجائز ہے سارا چیز۔ ان تشرک باللہ، یہ کہ تم شریک ٹھہرو اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل بھی سلطانہ، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم کو اللہ پر جو تم نہیں جانتے، یعنی میرے رب نے تو یہ ساری چیزیں حرام کر دی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہتے ہیں جس کے اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حرام کیا ہے کہ اللہ پر تم وہ بات کو جو تم نہیں جانتے، یعنی تمہیں جب پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے بے حیائی کا نعوذ باللہ حکم دیا تو تم ایسی بات کیوں نکالتے ہو اپنے منہ سے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کے لیے مدت ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بس جب آ جائے گی ان کی مدت، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ وہ پیچھے ہٹ سکیں گے گری، نہ ہی وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یاتینکم رسول منکم، آئے تھے تمہارے پاس رسول، منکم تمہیں میں سے، جو قصون علیکم آیاتی، وہ بیان کرتے ہیں تم پر میرے احکام، فمن اتقی، پس جس نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیا، واصلح اور اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ مضمون بہت دفعہ گزر چکا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہمارے احکام کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا ان سے، اولئک اصحاب النار، ایسے ہی لوگ دوزخ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ، کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ یا اس کے احکام کو جھٹلایا۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ایسے ہی لوگوں کو حاصل ہوگا ان کا حصہ کتاب میں سے، حتی اذا جاءتہم رسلنا، حتیٰ کہ جب آئے ان کے پاس ہمارے رسول، یتوفونہم، ان کو وفات دینے کے لیے، یعنی ہمارے فرشتے جو وفات کے لیے مقرر ہیں، قالوا، تو ان سے پوچھیں گے، این ما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، یعنی تمہارے پاس کتاب ہے، تم نے کتاب میں سے اتنا حصہ لیا بس کہ گمراہ ہی رہے، ہدایت پائی نہیں تم نے، تو اب بتاؤ جن کا تم کہنا مانتے تھے وہ کہاں چلے گئے جن کو تم پکارتے تھے سوائے اللہ کے۔ قالوا، وہ کہیں گے، ضلوا عنا، ہم سے کھو گئے، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف خود ہی گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، یہ کہ وہ کافر تھے۔ یہی جملہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، اپنی جانوں کے خلاف اس دن گواہی دیں گے، یہاں تو وہ نہیں مانتے نا، یہاں تو اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہیں، لیکن وہاں انہیں اقرار کرنا پڑے گا کہ وہ خود ہی کافر تھے۔ قال ادخلوا فی امم، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جماعتوں میں، قد خلت من قبلکم، گزر چکی تم سے پہلے، من الجن، جنوں میں سے، والانسی، اور انسانوں میں سے، فی النار، آگ میں، یعنی جو پہلی جماعتیں آگ میں جا چکی ہیں، پہلی قومیں، ان کے ساتھ تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امتن، جب داخل ہوگی ایک جماعت، لعنت اختہ، وہ اپنی بہن پر لعنت کرے گی، یعنی جو پہلے اس میں اس پر لعنت کرے گی، حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، حتیٰ کہ جب وہ سب اس میں داخل ہو جائیں گے، قالت اخراہم، کہے گی ان کی بعد والی، لاولاہم، اپنی پہلی سے، ربنا ہؤلاء، اے رب ہمارے، ان کو جگہ دے دو، اے رب ہمارے، ہؤلاء ضلونا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، پیچھے کہیں کرسی پہ چلی جائے نا اٹھ کے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم ضعفا من النار، ان کو آگ کا دگنا عذاب دے، قالا، کہے گا اللہ تعالیٰ، لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے، یعنی آج یہ تم کہو کہ انہیں دگنا عذاب دے دو، تو تم سب کے پاس ہدایت آئی تھی، جو نبی آئے تھے انہوں نے سب نے ہدایت کی طرف بلایا تھا، لیکن تم نے خود ہی ان کی بات نہ مان کے اپنی آخرت خراب کی ہے، تو اب تمہاری یہاں کوئی بات نہیں سنی جائے گی، تم سب آگ میں داخل ہو جاؤ، ہر ایک کو دگنا ملے گا، لیکن تم نہیں جانتے، یعنی دگنا اس لحاظ سے بھی ہے کہ جنہوں نے خود گمراہ ہوئے دوسروں کو گمراہ کیا، وہ تو دگنا انہیں عذاب دیا ہی جائے گا، لیکن اب ہم نے خود اس بات کا احساس کرنا ہے کہ ہم کس طرح اللہ کے احکام کے فرما بردار بن کے گمراہی سے بچ جائیں۔ وقالت اولاہم، کہے گی ان کی پہلی، لأخراہم، بعد والی سے،
फमा कान लकुम अलैना मिन फज़ल, नहीं है तुमको हम पर कोई फजीलत। फ़ज़ूक़ुल अज़ाब, पर चखो अज़ाब, बिमा कुन्तुम तकसिबून, इस वजह से जो तुम कमाते थे। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, बेशक वो लोग जिन्हें जुटलाया हमारे अहकाम को, वस्तकबरू अन्हा, उनसे तकब्बुर किया। ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समाई, नहीं खोले जाएंगे उनके लिए दरवाज़े आसमान के। वला यदखुलूनल जन्नता, और नहीं वो दाखिल होंगे जन्नत में। हत्ता यलिजल जमलु फ़ी सम्मिल ख़ियात, हत्ता के दाखिल हो सकता है ऊँट सुई के नाके में। वकज़ालिका नजज़ी ज़ालिमीन, इस तरह बदला देते हैं मुजरिमों को। अब देखें, यानी जो यहाँ अल्लाह की नाफरमानी करते रहे हैं, हाँ, वहाँ सब उनके सारे झूठे माबूद उनसे छूट जाएंगे। कोई उनके काम नहीं आएगा, ना माल ना औलाद ना उनके झूठे माबूद, क्योंकि वे तकब्बुर करते थे। अब इनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। इतना मुश्किल है इनका जन्नत में दाखिल होना कि ऊँट भी सुई के नाके में दाखिल हो सकता है, लेकिन इनका दाखिल होना उससे भी नामुमकिन है। यानी बिल्कुल ही नामुमकिन वाली बात होगी ना, ऊँट कैसे सुई के नाके में दाखिल होगा। तो ये बताना मकसद है। और ये आपको हदीस याद आई होगी कि जब फरिश्ते आके नेक लोगों की रूह कब्ज़ करते हैं तो जन्नत से फरिश्ते खुशबू में लिपटे हुए आके रूह लेके जाते हैं। आसमान का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, पूछते हैं कौन है, बताया जाता है फ़लाँ बिन फ़लाँ है, यानी नेक की रूह है। तो दरवाज़ा खोल दिया जाता है, फिर वो ऊपर ऊपर चली जाती है रूह, और इल्लीयीन में चली जाती है। और जब बदरूह होती है, अस्तग़फिरुल्लाह, उसका फरिश्ते, जहन्नुम के फरिश्ते बदबूदार टाट में लिपटे हुए आते हैं, उसकी रूह पेट के लेके चले जाते हैं। ज़मीन में हम उसका जिस्म दफन करते हैं, रूह ऊपर जाती है या नीचे। जब नेक रूह है वो इल्लीयीन में जाती है, और जब बदरूह के लिए दरवाज़ा खटखटाते हैं फरिश्ते तो कहा जाता है कौन है, बताया जाता है फ़लाँ बिन फ़लाँ। कहा इजाज़त नहीं इसके लिए दरवाज़ा खोलने की, और वो ज़मीन पे दे मारी जाती है, सिज्जीन में जाती है। तो अल्लाह ताला से देखें, ये अल्लाह ताला हमें सब कुछ बताते हैं, और तशरीह खोल खोल के हदीस हमें बता देती है। हम यहाँ कभी अपना बुरा अंजाम चाहते हैं? नहीं चाहते ना। हम चाहते हैं अच्छे से अच्छा, आला से आला हमारी चीज़ हो, हर स्टैंडर्ड हमारा आला से आला हो। तो जब आखिरत, ये तो हमने छोड़ जानी है ना एक दिन, चाहे मेरे पास कितना कुछ भी है, जब मलकुल मौत आए ख़त्म मामला। अब कहाँ जाना है? जहाँ अबदी ज़िंदगी है। ये हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, अगली ज़िंदगी शुरू है। जब से आलम रूह से यहाँ हम आए हैं, तो आलम रूह से तो हमारा ताल्लुक़ कट गया ना। फिर हम यहाँ आगे, इसका मतलब ये नहीं कि हमें मौत आ गई आलम रूह से। आलम रूह से हम यहाँ आलम जिस्म में आके दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई। अब फिर यहाँ आके फिर रूह और जिस्म अलग अलग हो जाएंगे जैसे पहले थे। अब रूह का ताल्लुक़ अल्लाह के साथ है, और जिस्म का ताल्लुक़ तो हमें यही कहा कि इमानत अल्लाह के सुपुर्द कर दो। तो हमने ये कोशिश करनी है कि हमारी ऐसी रूह होनी चाहिए कि उस वक़्त फरिश्ते आके ये कहें, या अय्यतु नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिका राज़ियतिन मर्ज़िया फ़दख़ुली जन्नती फ़दख़ुली फ़ी इबादी फ़दख़ुली जन्नती। ए नफ्स मुतमइन्ना, राज़ी बारज़ा होकर अपने रब की तरफ लौट जा, और मेरे बंदों मेरी जन्नत में दाखिल हो जाए। अब चाहते हम यही हैं, लेकिन चाहने से नहीं कुछ बनता। कुछ करेंगे तब कुछ बनेगा, कुछ करना पड़ेगा पाने के लिए। हर चीज़ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब जो लोग सुबह सुबह ऑफिस में जाते हैं, वो छुट्टी वाली नींद नहीं उठते, तो अपनी नींद कुर्बान करके जाते हैं ना। हालांकि नींद अल्लाह ने रात बना दी है नींद के लिए, लेकिन जिन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया होता, जो भी है, उन्हें सुबह उठना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन जाते हैं ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि रोज़ों में चाहे हम रात को भी 2 बजे होता है 3 बजे, अल्हम्दुलिल्लाह सहरी को उठ जाता है। अगर जो सहरी खाए बगैर रोज़ा रखते हैं तो वो सुन्नत का इनकार हो जाता है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तसहरु फ़इन्ना फ़िस्सहूरी बरकतुन, सहरी खाया करो, सहरी खाने में बरकत है। और हम में और अहले किताब में फ़र्क ही सहरी का है। तो इसलिए देखें अल्लाह ताला ने कैसा माहौल भी अल्लाह ने ऐसा बना दिया रोज़ों में कि मेरे और आपके लिए तकवा इख्तियार करना आसान हो जाए। अल्लाह ने माहौल पैदा कर दिया ऐसा। अब इस देखिए कितना मेहरबान है अल्लाह ताला। क्या हम बच्चों को कहते हैं ना ये करो वो करो, हम उसको माहौल नहीं वो देते उस तरह का, बस कहते रहते हैं ऐसा कर लो ऐसा कर लो। कहते हैं चलो चुप करके बैठ के अपना पढ़ो बैठ के, और साथ हम अपनी बातें करना शुरू करते हैं। बच्चा कहता है मेरे से नहीं पढ़ा जाता, आप बातें कर रहे हैं, हमने माहौल ही नहीं दिया उसे। तो अल्लाह ताला तो हमें माहौल दे रहा है तकवा पैदा करने के लिए कि सहरी वक्त एक वक्त पे उठो, सहरी खाओ, फजर पढ़ो, और फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम करना है या आराम करना है, स्कूल जाना है, जो भी करना है वो करो। आप माहौल बना दिया ना सारा। अब किसी को उस वक्त उठना मुश्किल नहीं लगता, ना बच्चे बुरबुर करेंगे ना कोई बड़ा कुछ कहेगा, क्योंकि सब ने एक वक्त पे उठना है और सहरी से पहले खा के फारिग हो जाना है, अज़ान से पहले पहले। तो ये एक ऐसा सिस्टम बना दिया अल्लाह ने, और अल्लाह का शुक्र है। अब तो मुझे नहीं पता, वैसे कल दोपहर को मैं गई थी घर से थोड़ी देर के लिए, तो देखा था कि बाज़ार में कोई खाने पीने का कोई ऐसा नहीं था सिलसिला,
لیکن پچھلے چند رمضانوں میں ہوتا تھا کہ سارا وقت کھانے پینے کی دکانیں بھی کھلی ہیں، سب کچھ کھلا ہے، کوئی یعنی پابندی نہیں ہے۔ ہمارے جب ہم شروع میں جاب تھی تو کالج کی کینٹین بھی بند ہو جاتی تھی رمضان میں، لیکن آخری دور میں آ کے میں 2011 میں ریٹائر ہوئی ہوں، اس سے پہلے 3-4 سال پہلے ایسے ہو گیا تھا کہ چوری چھپے کینٹین والے لڑکیوں کو کہا چپ کر کے سے جانا، پچھلے دور سے جا کے کینٹین سے جو لینا لے لے۔ کیوں نہیں بند کر دیتے؟ جب اللہ نے کیا ہی دیا ہے تو اس کے احترام میں، دیکھیں جس نے روزہ نہیں رکھا ہوا وہ روزے دار کے احترام میں نہ وہ کھائے پیے، اور جو ایسے تو بڑے لوگ ہیں سمجھدار ہیں ان کے ساتھ ان کو کھا پی لے، روزے دار کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو کھا رہا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی پوچھ گچھ کہ تم نے روزے دار کا احترام ہی کیا ہوتا، تاکہ پھر ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان کمزور ہوتا ہے، وہ کھا پی نہیں رہا لیکن چیز کو دیکھ کے اس کے بھی دل میں آ جاتا ہے کہ میں بھی اس وقت کھا لیتا، میں نے ایسے روزہ رکھ لیا، پھر آہستہ آہستہ روزے کا احترام کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اب جو ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کرے دوبارہ ویسے اب پلٹا آ ضرور رہا ہے، پلٹ رہی ہے دنیا اللہ کی رحمت سے کہ ہدایت کی طرف آ رہی ہے وہ، اللہ کرے کہ ایک دم سے پلٹا آ جائے، اور یہ پلٹا شروع میرے سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی فرد سے بھی اور حکمران سے بھی، یہ مل کے کام کریں گے حکمران اور افراد۔ اگر حکمران میں سے کوئی ایسا قانون بناتا بھی ہے نا تو عوام فوراً اٹھ کھڑی ہوتی ہے جی ہمیں یہ منظور نہیں ہے، اور اگر پھر جب بے چین ہو جاتے پھر عوام اٹھ کھڑی جلسے نکالتے کہ ہمیں یہ کریں ہمیں ایسا ہو گیا، حالانکہ میرے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے سارا کچھ۔ میں سوچتی ہوں کہ بجلی کتنی مہنگی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، گیس کتنی مہنگی ہو گئی ہے، گیس تو زور سے زائد خیر نہیں میں ہر کوئی استعمال کرتا، بجلی اتنی زیادہ استعمال کرتے ہو نا آپ گھروں میں، ایک کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہو اور 4 کمروں کی بجلیاں جل رہی ہوتی ہیں، کیوں؟ بجلی سستی ہو گئی ہے۔ ہمارا عمل تو یہ بتاتا ہے کہ ہر چیز سستی ہو گئی ہے، اس لیے ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے بہنوئی اور بھی کئی لوگ نا گھر میں بجلی کی اجازت نہیں تھی اتنی دیر جلانی نہیں، تو مسجد کی روشنی میں جا کے پڑھ کے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے، یا پھر لالٹین جلا کے۔ تو یہاں تو آپ خود یعنی اپنے گھر کے رویوں پہ نوٹ کریں نا، کہاں ہے غریبی، کہیں غربت نظر آتی ہے؟ پہلے سائیکلیں ہوتی تھی بس، اب کتنی گاڑیاں ہیں، ہم غریب ملک ہیں۔ یعنی ہمارے عمل میں اور قول میں کتنا تضاد ہے کہ ہر چیز کی فراوانی ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی ہے، اس لیے ہر فراوانی میں برکت نہیں ہے، ہر کوئی بے چین ہے، ہر سہولت موجود ہے لیکن بے چین ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے اپنا رابطہ توڑ دیا ہے۔ جب تک تقویٰ پیدا نہیں ہوگا ایمان کے ساتھ، میرے ساتھ اللہ کا رابطہ میرے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا، میں مضبوط نہیں کروں گی تو میرے اندر سکون نہیں اترے گا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی فرما برداری سے ہی دلوں کو اطمینان۔ اللہ کا ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ، پتہ ہی نہیں اللہ کا کیا مفہوم ہے، کیا اللہ ہے کیا، تو وہ کیا مجھے اطمینان دے گا؟ مراد یہ کہ وما قدر اللہ کا قدر ہی کل پڑھا آپ نے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا۔ تو ہم اللہ کو صحیح معنوں میں پہچانیں کہ میرا اللہ ہے کون اور میں کون ہوں، یعنی اللہ کے مقابلے میں کون ہوں۔ اگر اللہ نہ چاہتا مجھے نہ پیدا کرتا، اگر اللہ چاہتا مجھے مسلمانوں کے گھر میں نہ پیدا کرتا، میں کیا کر سکتی تھی؟ مجھے جانور بنا دیتا، کچھ بنا دیتا، میں تو کچھ نہیں کر سکتی تھی نا۔ تو میں تو اللہ کی بالکل ماتحت ہوں، اللہ کی غلام ہوں، اللہ کی بندی ہوں، میں نے اس کے مطابق کام کرنا ہے جو میرا اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ استغفر اللہ، تو ان کے لیے جنت کے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہوگا؟ لہم من جہنم مہاد، جہنم ان کا بچھونا ہوگا، اوڑھنا ہوگا، ومن فوق میں غواش، ان کے اوپر سے اوڑھنا بچھونا، یعنی مہاد محض سے گود، یعنی استغفر اللہ چاروں طرف سے آگ ہی انہیں گھیری ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جنت کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دیکھو نا یہ کیا ہے کہ نا دوزخ کا بیان دے کے ایسا نہیں کہ انسان ایک دم مایوس ہو جائے، ساتھ ہی بتا دیتے ہیں ہاں جو ایمان لا کے نیک عمل کریں گے ان کے لیے اللہ نے جنت بھی رکھی ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو جنت میں جائیں گے نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کے سینوں کو کینوں سے پاک کر دیں گے، کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت بغض ہی نہیں ہوگا۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی۔ وقالوا، وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سب تعریف ہے اس ذات کے لیے جس نے ہمیں اس راستے کی راہ دکھائی، اس کی ہدایت دی۔
وما कुन्ना लिनहतदी, हम हदायत नहीं पा सकते थे लौला अन हदान अल्लाह, अगर अल्लाह ताला हमें हदायत ना देता, क्योंकि हमने अल्लाह से हदायत मांगी थी। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ने हदायत दे भी दी। अब अल्लाह अगर हम उसे ना कबूल करें तो फिर ये हमारी अपनी बदकिस्मती है, लेकिन जो जन्नत में चले जाएंगे वो उन्हें समझ आ जाएगी कि अल्लाह की तौफीक से हमें दुनिया में हिदायत मिली थी, इसलिए आज हम इस जगह पे हैं, यानी जन्नत में हैं। अगर अल्लाह ताला हमें हिदायत ना देता तो हम हिदायत ना पा सकते। लक़द जात रसूल रब्बिना बिल हक़, आ गए थे हमारे रसूल रब के हक़ के साथ। वनूद, और उन्हें आवाज़ दी जाएगी अंतिलकुमुल जन्नता, कि तुम्हारे लिए जन्नत है, और इस्तमूहा, तुम इसके वारिस किए गए हो, बिमा कुंतुम तामलून, इस वजह से जो तुम करते हो। रब्बाना रब्बिब लना इंदका बैतन फिल जन्नह, अल्लाह ताला हमें जन्नत फिरदौस के पास अपना घर बना दे। वनादा असहाबुल जन्नत, और आवाज़ देंगे जन्नत वाले असहाबुन नार, आग वालों को, अनकद वजदना मा वादना रब्बुना हक्का, कि हमने तो अपने रब का वादा सच्चा पा लिया, यानी जन्नत वाले कहेंगे फ़हल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का, क्या तुमने भी अपने रब का वादा सच्चा पाया। ये उस वक़्त शैतान कहेगा उस दिन, क्या कहेगा कि मैंने तुमसे वादा किया, मैंने ख़िलाफ़ किया, तुम्हारे रब ने वादा किया वो सच्चा किया। अब ये ईमान वाले काफरों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने भी अपने रब का वादा सच्चा पाया। काल वो कहेंगे नाम, हाँ, यानी यहाँ तो वह इनकार नहीं करेंगे ना कि ना क़यामत आनी नहीं, कोई अज़ाब नहीं होना, हमने दोबारा उठाया नहीं जाना। यहाँ कहेंगे हाँ। फ़अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन बैनहुम, उनके दरमियान ऐलान करने वाला ऐलान करेगा अल्लानतुल्लाहि अल-ज़ालिमीन, कि अल्लाह की लानत है ज़ालिमों पर। अल्लाज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, वो जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, वह यबगूना वजह, उसमें कजी तलाश करते हैं, बिल आखिरत काफिरून, और आखिरत के साथ वो इनकार करने वाले हैं। वह बैनहुमा हिजाब, उन दोनों के दरमियान एक पर्दा होगा। वलल अराफ़, और अराफ़ पर रिजाल यारिफूना कुल्ला बिसीमाम, आदमी पहचानेंगे हर एक को उसकी पेशानियों से। अराफ़ जो है ना, मैंने बताया था, ये समझ लें वेटिंग रूम है, कि वहाँ वो लोग होंगे जिनकी नेकियां और बुराइयाँ बराबर होंगी। आगे आएगी तर्जमे भी आ जाएगा सारा। उन्हें एक दिन जन्नत वाले दिखाए जाएंगे, तो जब जन्नत वाले को देखे कहेंगे या अल्लाह हम में से बना देना, और उम्मीद भी रखेंगे कि अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत अब उसके गज़ब पे हावी है ना, तो नेकियां और बुराइयाँ बराबर हैं, ज़ाहिर रहमत गालिब आ जाएगी। और एक दिन दोज़ख वाले दिखाए जाएंगे, वो कहेंगे अल्लाह ताला हम इनमें से ना बनाना, तो अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल कर लेंगे। वनादु असहाबल जन्नती, और आवाज़ देंगे जन्नत वाले अनसलाम, जन्नत वालों को, यानी ये जन्नत वालों को कहेंगे अनसलाम अलैकुम, तुम पर सलामती हो, लम यदखुलूहा, अभी वो दाखिल नहीं हुए जन्नत में, वो हम यतमन और उम्मीद रखते हैं, यानी राफ़ वाले लोग। वैदा सुरिफ़त अबसारुम तिलका अस्हाबुन नार, जब उनकी आँखें दोज़ख वालों से मिलने के लिए फेरी जाएंगी, काल वो कहेंगे रब्बना, रब हमारे, ला तजअलना माल कौमिज़ ज़ालिमीन, हमें ज़ालिम कौम में शामिल ना करना। वनादा साबुल अराफ़ि रिजालन, और आवाज़ देंगे अराफ़ वाले आदमियों को, यारिफूना बेसीमाम, वो पहचानेंगे उनको उनके पेशानियों से। कालू, वो उनको कहेंगे, किनको, जो दोज़ख वाले हैं, माँ अगना अनकुम जामकुम, नहीं काम आया तुम्हारे जमा करना है, वमा कुंतुम तस्तकबिरून, और जो तुम तकब्बुर किया करते थे। अहाउलाइल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाह बिरहमा, क्या इन जन्नत वालों के बारे में तुम कसमें खाते थे कि अल्लाह को इनकी रहमत नहीं पहुँचेगी। उन्हें कहा गया है उदखुलुल जन्नत, दाखिल हो जाओ जन्नत में, ला खौफ़ुन अलैकुम, नहीं खौफ है तुम पर, वला अंतुम तहज़नून, और ना ही तुम गमगीन होगे। वनादा साबुन नारी असहाबल जन्नह, आग वाले जन्नत वालों को कहेंगे अनफीज़ु अलैना मिनल माई, हम पर थोड़ा सा पानी बहा दो, वो मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, या उसमें से जो अल्लाह ने तुमको रिस्क दिया है हमें दे दो। काल वो कहेंगे इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें काफिरों पर हराम कर दी हैं। अल्लाज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लअबा, काफिर वो लोग जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बनाया। व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, धोखा दिया उनको दुनिया की ज़िंदगी ने। फल यौमा ननसाहुम कमा नसूलिका यौमिम हाज़ा, आज हमने तुम्हें बुला दिया जैसे तुमने इस दिन की मुलाकात को बुलाया हुआ था। ये बिल्कुल ऐसी बात है, यहाँ जब तालिब इल्म को पता है कि फ़लाँ महीने में एग्ज़ाम होने हैं, सारा साल वो खेल में लगा रहा, मोबाइल में लगा रहा, कुछ नहीं पढ़ा ही कुछ नहीं, और एक ने पढ़ लिख के कमरे में चला गया। अब वो जो नहीं जिसने तैयारी की थी वो क्या करेगा, ब्लैंक पेपर दे के आ जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो इसी तरह है कि जो यहाँ अल्लाह की मुलाकात को बुला देते हैं, यानी उसने भी इम्तिहान को बुला दिया हुआ था ना, अच्छा देख लूँगी जब पेपर आएगा पढ़ लेंगे, पेपर आ गया, कमरे में दाखिल होना पड़ गया जाके। तो इसी तरह उन्होंने अल्लाह के याद को बुलाया हुआ था, पता ही नहीं था अल्लाह के सामने हाजिर होना है, लेकिन अल्लाह के सामने हाजिर होना पड़ गया। तो अल्लाह ताला कहेंगे आज हमने उन्हें बुला दिया जैसे उन्होंने इस दिन की मुलाकात को बुलाया था। और माँ कान बे आयात ना या झदून, जो हमारे अहकाम का इनकार करते थे। वाला का जी नाम बे किताबी, हमारे उनके पास किताब के साथ
फस्सलनाहु, हम तफसीर से बयान करते हैं उसको, अला इल्म, इल्म से, हुदम व रहम लिकौम युमिनून, हदायत और रहमत है उस कौम के लिए जो ईमान लाती है। हल यंज़ुरूना, नहीं वो इंतज़ार कर रहे, ला तावीला, मगर उसके अंजाम का, यौमा याती तावीलहु, जब आ जाएगा इसका अंजाम, यक़ूलुल्लज़ीना नसूहु, कहेंगे वो लोग जिन्होंने से बुला दिया था, मिन कब्ल पहले, कद जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़, आए थे हमारे पास रसूल हमारे रब के हक़ के साथ, फ़हल लना मिन शफ़ा फ़यशफ़अ लना, क्या आपको हमारे सिफारशी हैं जो हमारी सिफारिश कर दें, यानी दुनिया में जो हमसे दावे करते थे हम तुम्हारी सिफारिश कर लेंगे, कोई है सिफारशी, और न रद्दू, या हम लौटा दिए जाएँ, फ़नामल गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, हम उसके अलावा अमल करेंगे जो हम पहले करते थे, यानी अब हम शिरक नहीं करेंगे, हम नाफरमानी नहीं करेंगे, जुल्म नहीं करेंगे, हमें लौटा दिया जाए। कद खसिरू अनफुसहुम, नुकसान में रखा उन्होंने अपने आप को, ज़ल्लन्हुम मा कानू यफ्तरून, खो गया उनसे जो वो झूठ बांधते थे। इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ताला वो है जिसने पैदा किया आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में, सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर कायम हो गया अर्श पर, युग़शिल लैल नहारा, डांप लेती है रात दिन को, यतलुबु हसीसा, वो तलाश करता है उसको दौड़ता हुआ, वश्शम्सा वल कमरा, सूरज और चाँद, वन नजूमा और सितारे, मुसख्खरात बिअम्री, मती हैं उसके हुक्म से, अला लहुल खल्क़ वल अम्र, सुनो जी उसी के लिए पैदाइश है और उसी के लिए हुक्म देना भी है। व तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, बरकत वाला रब जहान वालों का, यानी अल्लाह ताला की तौहीद की निशानियाँ फिर आ गई जो आप कई दफ़ा पीछे पड़ चुकी हैं। उद्दू रब्बकुम तज़र्रुअ व खुफ़िया, पुकारो अपने रब को गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता आवाज़ से, इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह ताला ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। वला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा, ज़मीन में उसकी इस्लाह के बाद फ़साद न फैलाओ। वदऊहु खौफ़ा व तमा, पुकारो उसको डरते हुए और उम्मीद के साथ। इन्ना रहमतल्लाहि करीब मिनल मोहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत करीब है नेकी करने वालों के, यानी सिर्फ अल्लाह को पुकारोगे तो अल्लाह की रहमत मिलेगी, अगर अल्लाह को छोड़ के किसी और को पुकारोगे तो ज़्यादती करने वाले हो जाओगे, अल्लाह ताला नहीं सुनेगा। वह वल्लज़ी युरसिलु रियाहा, वही ज़ात है जो भेजता है हवाओं को, बुशरन खुशखबरी वाली, बैना यदै रहमती, अपनी रहमत से पहले, हत्ता इज़ा अक़ल्लत, हत्ता कि जब उठा लाती है, सहाबन बादिल, सिकालन बारी, सुकना हम चलाते हैं उसके लिए मेरा दिन, मैत मुर्दा शहर की तरफ, फंजलना बिहिल मा, हम उतारते हैं इसके साथ पानी, फ़खरजना भी मिन कुल्लि समरात, हम निकालते हैं इसके साथ हर तरह के फल, कज़ालिका नुख़रिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून, इसी तरह हम निकालेंगे मुर्दों को ताकि तुम नसीहत हासिल कर लो। यानी मुर्दे भी एक जगह आता है कि हम तुम्हें ज़मीन से इस तरह उगाएंगे जैसे नबातात उगती है एकदम, और वैसे कब्रों से भागेंगे, करनम जुरादन मुंतशिरुन, गोया कि टिड्डियाँ हैं फैली हुई, कर फिराशिल मफसूस, पतंगों की मानी उड़ते हुए, यानी ये इस तरह सारी मखलूक अल्लाह के एक हुक्म कुन से सारी इकट्ठी हो जाएगी। वल बलद तय्यब, शहर पाकीज़ा, यखरुजु नबात बिइज़्नि रब्बिही, निकालता है अपनी नबातात अपने रब के हुक्म से, वल्लज़ी खबुसा, और वो जो नकम्मी है यानी नापाक है, ला यखरुजु इल्ला नकिदा, नहीं वो निकालता मगर नकम्मी। कज़ालिका नुसर्रिफ़ुल आयात लिक़ौम यशकुरून, ये इस तरह फेर फेर कर बयान करते हैं आयात उस कौम के जो शुक्र अदा करती है, यानी जो अच्छे अमल करता है उसका अच्छा अजर है, जो बुरे अमल करेगा तो उसका बुरा नतीजा वो पा लेगा, यानी जैसे बीज होंगे वैसी फसल होगी। और कहा ना दुनिया माज़रतुल आखिरत, दुनिया आखिरत की खेती है, मिसाल ही ऐसी दी है कि जैसे इसमें बीज बोते जाओगे आखिरत में वैसी फसल काट लोगे। जहन्नुम और जन्नत, ना जहन्नुम पहले से भरकी हुई है ना जन्नत पहले से सजी हुई है, जो जो इंसान अमल करता जाएगा उसके हिस्से में जन्नत में पौधा रखता जाएगा, और अल्लाह ना करे जो नाफरमानियाँ करेगा तो जहन्नम में उसके हिस्से की आग लग जाएगी। इसलिए कहा कि उसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे, यानी जो कुछ यहाँ अमल करेंगे उसके मुताबिक हमारा ठिकाना होगा। लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमी, अलबत्ता हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ, काल फ़काला, कहा, या कौमी इब्दुल्लाह, एक मेरी कौम इबादत करो अल्लाह ताला की, मा लकुम मिन इलाहिन गैरी, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, मैं तुम पर बड़े दिन के अज़ाब से डरता हूँ। कालल मलऊ, कहा सरदारों ने मिन कौमी, उसकी कौम में से, इन्ना नराका फ़ी ज़लाल मुबीन, बेशक हम तुझे खुली गुमराही में देखते हैं। काला, तो कहा उन्होंने, या कौमी, ए मेरी कौम, लैसा बी ज़लाला, मैं गुमराह नहीं हूँ, वलाकिन्नी रसूल मिन रब्बिल आलमीन, लेकिन मैं तो रसूल हूँ रब जहान वालों की तरफ से। बल्ले हुक्म रिसालाति रब्बी, मैं तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुँचाता हूँ। वानसहु लकुम, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, खैर ख्वाही करता हूँ। वालम मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं जानता हूँ अल्लाह से जो तुम नहीं जानते। अब आजिब तुम, क्या तुम्हें ताज्जुब है, जाकुम ज़िक्र मिन रब्बिकुम, क्या आई तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, ला रजुल मिनकुम, एक आदमी पर तुम में से,
लियुनज़िरकुम ताकि वो तुम्हें डराए, वले तत्ताकू ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह के साथ जुड़ जाओ, वला अल्लाह को तुरहमन ताकि तुम पर रहम किया जाए। फ़कज़्ज़बूहू तो ने जुटलाया और वंजयना हमने निजात दी उसको, वल्लज़ीना माअहू फ़िल फ़ुल्की जो उसके साथ कश्ती में थे, वअग़रक़ना अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना गरक कर दिया उन लोगों को जिन्होंने जुटलाया हमारे हकाम को, इन्नहुम कानू कौमन अमीन इसलिए कि वो कौम अंधी थी। यानी हज़रत नूह को उन्होंने कहा कि नाउज़ुबिल्लाह तू गुमराह हो गया है, पहले तो अच्छा भला था लेकिन अब ये तूने तौहीद का जो पैगाम लेके आया ना, नाउज़ुबिल्लाह तो तू किसी गुमराही में चला गया है। तो हज़रत नूह ने कहा मैं तो गुमराह नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी खैर ख्वाही के लिए आया हूँ, लेकिन तुम्हें ताज्जुब है कि एक इंसान को रसालत क्यों मिल गई। हर नबी बाप जितने वाक़े पढ़ेंगे सारे अम्बिया के वाक़े हैं। चलो हमारा जल्दी ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह, ये 8वां 9वां आधा पारा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जिन्होंने तो नबी का कहना मान लिया और उनके साथ साढ़े 900 साल आपने तबलीग किया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 80 लोग ईमान है जो कश्ती में सवार हुए। आगे से वही नस्ल आगे चले, इसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदमी सानी कहा जाता है, बाकी सब तबाह हो गए थे। वाइला आदिन खाम हूदा कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को काला कहा या कौम अब्दुल्लाह, वही अल्फाज बार बार आएंगे, ऐ मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, मालक मिन इलाहिन गैर, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अफला तत्तकून क्या अब भी तुम नहीं डरोगे। काला मल्लाज़ीना कफ़र इब्न कौम ही, कहा काफरों के सरदारों ने उसकी कौम में से, इन्ना लनराका फ़ी सफ़ाहतिन, बेशक हम तुझे कम अक्ल समझते हैं, व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन, अस्तग़फिरुल्लाह, और हम तुझे झूठा ख्याल करते हैं। काला तो उन्होंने जवाब दिया या कौमी है मेरी कौम लैसा बी सफ़ाहा, मैं कम अक्ल नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, वलाकिन्नी रसूल मिन रब्बिल आलमीन, लेकिन मैं तो रसूल हूँ रब जहान वालों की तरफ से। किसी को बहकावा कहा, किसी को झूठा कहा, किसी को गुमराह कहा, किसी को सैरज़दा कहा, ये आगे सारे बयान ना पड़ेंगे। बल्ले हुक्म रिसालात रब्बी, मैं तो अपने रब के पैगाम पहुँचा रहा हूँ, वाना लकुम नासिरुन अमीन, और तुम्हारा खैर खा हूँ ईमानतदार। अब जब तुम क्या तुम्हें ताज्जुब है, अंजाकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम, क्या ही तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, अला रजुल, एक आदमी पर, मिनकुम तुम में से, लियुनज़िरकुम ताकि वो तुम्हें अज़ाब से पहले आगाह कर दे, वज़्कुरू याद करो, इस जालकुम खुलफ़ा, जब बनाया तुमको जानशीन, मिन बाद कौम नूहिन, कौम नूह के बाद, वज़ादकुम फ़िल खल्क़ि बस्ता, और ज़्यादा किया तुमको पैदाइश में फैलाव के लिहाज से, फ़ज़्कुरू अला अल्लाहि, याद करो अल्लाह की नेमतों को, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यानी तुम्हारी कौम में भी बड़ा इजाफा कर दिया, काफ़ी तुम्हारी तादाद बढ़ गई, तो तुम्हें चाहिए कि इस पे अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो ताकि तुम्हें कामयाबी मिल जाए। कालू तो वो क्या जवाब देने लगे, अजीतना, क्या तो आया है हमारे पास, लिनाबुदल्ला वाहदा, क्या हम एक अल्लाह की इबादत करें, व नज़र माँ काना याबुदु आबाउना, और हम छोड़ दें जिसके हमारे बाइदाद इबादत करते थे। फ़ातिना बिमा ताइदुना, अस्तग़फिरुल्लाह, हम तो नहीं छोड़ेंगे बाइदाद की इबादत, बस तो ले आ जिसकी तो हमें धमकी देता है, इन कुंतम मिन सादिक़ीन, का तो सच्चों में से। यानी एक पीछे आपने पढ़ा, अल्लाह ताला कितने इस अंदाज में कहते हैं कि इन लोगों को क्या हो गया है कि भलाई की बजाय बुराई को जल्दी मांगते हैं। ये क्यों कहते हैं अज़ाब ले, यूँ नहीं क्यों नहीं कहते अल्लाह ताला हमें हिदायत दे दे, तो भलाई के बदले बुराई को क्यों मांग लेते हैं। काला तो जवाब मिला, कद वक़ा अलैकुम मिन रब्बिकुम, वाक़या हो चुका तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, रिजजुन अज़ाब व गज़ब और गुस्सा, तुजादिलूननी फ़ी अस्माइन, क्या तुम मुझसे उन नामों के बारे में झगड़ा करते हो, समय तुम जो तुमने खुद रख ली हैं, तुमने वाह बाकुम, तुम्हारे बाइदाद ने, मान नज़ल बिहा मिन सुल्तान, जिसकी अल्लाह ने कोई दलील उतारी नहीं, फ़न तज़रू, पस इंतज़ार को, निमाक में मुंतज़िरीन, मैं भी तुम्हारे से इंतज़ार कर रहा हूँ। हज़रत नूह की कौम के बड़े बड़े बुज़ुर्गों के थे ना, बुत जिन्होंने बनाए थे, वद सवा यूक और नसर, यूक यगूस और नसर, तो कहा ये तुमने नाम खुद ही रख लिए, अल्लाह ने तो इनको मबूद नहीं बनाया, तुम खुद अपने नाम रख रहे हो। फ़न जईना वल्लज़ीना माअहू बिरहमतिन मिन्ना, हमने निजात दी उसको उन लोगों को जो उसके साथ थे अपनी रहमत से। वक़ताना दाबिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, हमने काट दी जड़ उन लोगों के जिन्होंने झुटलाया हमारे अहकाम को, वमा कानू मुमिनीन, वो ईमान वाले नहीं थे। व इला समूदा हम सालिहा, कौम समूद के थे उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को, काला कहा या कौम इबुदुल्लाह है, मेरी कौम इबादत करो अल्लाह ताला की, मालकुम मिन इलाहिन गैरु, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई मबूद नहीं। कद जातकुम बिय्यिनत मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलील आ चुकी है। हाज़ी नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है, लकुम तुम्हारे लिए आयता निशानी, यानी तुमने मुतालबा किया था कि पहाड़ से ऊँटनी निकले और गाबा ऊँटनी निकलते बच्चा भी दे, तुम्हारी ये दलील आ चुकी है। फ़ज़ा रूहा, इसे छोड़ दो, ताकुल फ़ी अर्ज़िल्लाह, अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरे, वला तमस्सूहा बिसूइन, इसे बुरी नीयत से ना छूना, फ़याख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम, तो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब पकड़ लेगा। अल्लाह को पहले पता था ना कि ऊँटनी जो आई है, ऊँट आपको पता ज़्यादा पानी पीते हैं, ऊँटनी उसका बच्चा पानी पी जाते थे, अल्लाह ने कहा था इनकी बारी है, अपनी बारी पे पानी ये पियेंगे, तुम्हारे जानवर अपनी बारी पे पियेंगे। अब कहा इन्हें बुरी नीयत से ना छूना, यानी मुराद यही था कि जब वो पानी पी जाएंगे उनके जानवरों के लिए पानी बचेगा नहीं, तो इनसे बर्दाश्त तो होना नहीं, तो अल्लाह ताला ने कहा बुरी नीयत से ना छूना, वरना तुम्हें दर्दनाक अज़ाब पकड़ लेगा।
وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عادٍ وبعثکم فی الارض، یاد کرو جب تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا، یعنی قوم سمود کو کہا جا رہا ہے۔ تتخذون من سہولیہ، تم بناتے تھے اس کے نرم زمین سے قصور اور محل، وتنحتون الجبال، اور تراشتے سے پہاڑوں سے بیوتن گھر، فاذکروا آلاء اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ یعنی اللہ نے توفیق دی تھی تمہیں تو یہ سارا کچھ کرتے رہے، محل بنائے اور پہاڑوں سے گھر تراشے، لیکن وہ تو اس لیے تراشتے تھے کہ اگر عذاب آیا بھی، کوئی بھی زلزلہ یا چیخ بھی آئی تو یہ پہاڑوں کے گھر بنے وہ تو نہ تباہ ہوں گے، اور بڑے بڑے کارخانے بناتے تھے شاید وہ ہمیشہ ہی رہیں گے۔ تو کہا تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا سرداروں نے ان لوگوں کے جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور خیال کیے جاتے تھے، لمن آمن منہم، اس کے لیے جو ایمان لائے ان میں سے، اتعلمون ان صالح مرسل من ربہ، کیا تم جانتے ہو کہ واقعی صالح اپنے رب کا بھیجا ہوا ہے؟ قالوا، تو انہوں نے جواب دیا، انا بما ارسل بہ مؤمنون، بے شک ہم جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، انا بالذی آمنت بہ کافرون، بے شک جس کے ساتھ تم ایمان لائے ہم انکار کرنے والے ہیں۔ فعقروا الناقہ، انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا، واتوا عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی، وقالوا، اور کہنے لگے، یا صالح اتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اے صالح تو لے آ ہم پر جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو بھیجے ہوئے میں سے ہے۔ فاخذتہم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پکڑ لیا ان کو زلزلے، پس ہو گیا اپنے گھروں میں اندھے۔ جب انہوں نے اونٹنی کاٹی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بس 3 دن اب انتظار کرو، عذاب آ جائے گا۔ ایک دن ان کے چہرے نیلے ہوئے، پھر سرخ ہوئے، سیاہ ہوئے، سمجھتے رہے وائرل پھیل ہے، وائرل پھیل ہے۔ تو وائرل پھیلتا پھیلتا وہ اللہ نے ان کو تباہ کر دیا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ یعنی پہلے عذاب سے بھی نہیں ڈرے۔ ہم بھی کیا کرونا، ہاں وہ پہلا کرونا آیا تھا، یہ کرونا کی دوسری قسم آئی ہے، تیسری قسم آئی ہے، اب بھی کہتے ہیں چوتھی قسم کوئی آ گئی ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ عذاب ہے، عذاب کی شکلیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ابھی بھی باز آ جاؤ، لیکن ہم اسے روٹین میں لے لیتے ہیں۔ فتولی عنہم، پس ان سے چلے گئے، وقال، اور کہتے ہوئے، یا قومی، اے میری قوم، قد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تو اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تھے، ونصحت لکم، تو تمہاری خیر خواہی بھی کی تھی، ولیکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ آج کل بھی یہی رویہ نا، کیونکہ ماں باپ نصیحتیں کرتے ہیں تو بچے ماں باپ کو چھوڑ کے دوستوں میں چلے جاتے ہیں، وہ خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ ولوطن، اور لوط، اس قال علیہ قومی، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشۃ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کے ساتھ، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم میں سے جان والوں میں سے کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا۔ یعنی اپنی خواہش عورتوں کو چھوڑتے مردوں کے پاس آ کے پوری کرتے، تو اس سے پہلے تو کسی نے نہیں کیا۔ انکم لتاتون الرجال، تم آتے ہو آدمیوں کے پاس، شہوتاً، خواہش کے ساتھ، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم حد سے بڑھ جانے والی ہو۔ وما کانا، جواب قومی نہیں تھا جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ پاک بنی پھرتے ہیں۔ آج کل ماں باپ کو گھر سے کیوں نکالا جاتا ہے؟ اللہ کی کتنے اچھی کسی نے بات کی کہ خوش قسمت ہیں لوگ جن کو روک ٹوک کرنے والا کوئی ہے، اس سے اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب روک ٹوک کرنے والے نہ رہیں تو انسان اپنی مرضی جو مرضی کرے۔ تو قوم نے جواب یہ دیا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک بنی پھرتے ہیں۔ یہی انداز ہے، یعنی یہ ساری چیزیں شروع سے چلی آ رہی کیونکہ خیر اور شر پہلے دن سے ہے۔ فانجینوا اہلہ، ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، کیونکہ وہ ساتھ دیتی تھی لوط علیہ السلام کا، جب کہ خوبصورت مہمان آتے تو جا کے اطلاع دیتی تھی کہ آج خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، تو بھاگے آتے تھے ان کے پاس۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے بارش کی ان پر بارش۔ کس چیز کی بارش تھی بھلا؟ لوط علیہ السلام، پتھروں کی بارش تھی، اور وہ نشان زدہ تھے، نام لکھے ہوئے پتھر آتے تھے، اور کہا تھا کہ تم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، چلے جا اپنے گھر والوں کو لے کے، سوائے تیری بیوی کا، بیوی پیچھے مڑ کے دیکھے گی، اور جب پتھر آتا تھا اسی کو جا کے لگتا جس پر نام لکھا تھا، تو وہیں پہ ڈھیر ہو جاتا تھا، اور جب بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا اس کو پتھر لگا، وہیں وہ بھی ڈھیر ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے بارش کی ان پر بارش، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، دیکھو کیسا وہ انجام مجرموں کا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، قال، کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، ہے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، آ چکی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پورا کرو ناپ اور تول، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، نہ تم کم دو لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، نہ تم فساد پھیلاؤ زمین میں، بعد اصلاحها، بعد اس کی اصلاح کے، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔
ولا تاخذوا بکل صراط توعدون، نہ تم بیٹھو ہر راستے پر تم وعدے دلاتے ہو، وتصدون اور تم روکتے ہو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمن بھی اس کو جو ایمان لے آیا اس کے ساتھ، وتبغون عوجا تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو، واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، یاد کرو جب تم کم تھے اللہ نے تمہیں زیادہ کیا، وانظروا اور غور کرو کیفا کانا عاقبۃ المفسدین، کیسا انجام فساد کرنے والوں کو، وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اگر ایک جماعت تم میں سے آمن و ایمان لائی ہے باللہ اس کے ساتھ ارسلت بہ جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی، فَاصْبِرُوا صبر کرو حتیٰ یحکم اللہ تاکہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ بیننا ہمارے درمیان، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی ہر راستے پہ بیٹھ کے روکنا یہ شیطان کا شروع سے کام نہ سکا تھا میں راستوں پہ روک لگاؤں گا، تو یہ بھی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے زمانے میں وفد آنے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اب تو لوگ حج کے لیے آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، سارے ایمان میں داخل ہو جائیں گے، تو راستوں میں جگہ جگہ پہ گروہ بیٹھ کے یہ کہنے کے لیے کہ دیکھنا اس شہر میں نعوذ باللہ ایک جادوگر آیا ہے جو واحدات کے دین کو جھوٹا کہتا ہے، بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس سے بچ کے رہنا، کیونکہ اس کے پاس جو جاتا ہے اس کے شہر میں آ جاتا ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ آپ کو پتہ ہے جس سے روکا جائے تو وہاں تو لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے، بچے کو کہنا سوچ میں ہاتھ نہ ڈالنا، وہ ضرور انگلی ڈال کے جب تک اسے کرنٹ نہیں پڑا وہ باز نہیں آتا، تو اسی طرح انہیں روکتے تھے کہ نہ جائیں تو وہ لوگ درا در وہاں جاتے تھے، تو جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے انہیں وعدے دلاتے تھے راستوں میں روک روک کے، اور دین میں کجی تلاش کرتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کجی نعوذ باللہ بیان کرتے تھے نا، تو کہا تم یاد تو کرو جب تم کم تھے تمہیں اللہ نے زیادہ کیا، یہ اس قوم کا اشارہ ہے، لیکن آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اہل قریش کو بتایا جا رہا ہے۔ تو ایک جماعت ایمان لے اور ایک نے انکار کیا، تم صبر کرو، جو انکار کرے نا وہ بھی ایک دن تمہارے پر ایمان لے ہی آئیں گے، حتیٰ کہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو الگ کر دے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم زمین کو اس کی طرف سے کم کرتے آ رہے ہیں، یعنی کافروں کی تعداد کم ہو رہی ہے اور مسلمان غالب آ رہے ہیں، ظاہر ہے جس قوم نے انکار کیا اس کو اللہ نے تباہ کر دیا نا، ایمان والے بچ گئے، ہر قوم میں یہی ہوئے، ایمان والے بچ گئے اور کافروں پر اللہ کا عذاب آ گیا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کم کرتے آ رہے ہیں کافروں کو۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا سرداروں کے ان لوگوں جنہوں نے تکبر کیا من قومہ اس کی قوم میں سے، لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تجھے ضرور نکال دیں گے، والذین آمنوا معک ان لوگوں کو جو ایمان لائے تیرے ساتھ، من قریتنا اپنی بستی سے، لتعودن فی ملتنا، یا تم البتہ ضرور لوٹ آؤ گے ہمارے مذہب میں، قال کہا ولو کننا کارہین، اگرچہ ہم ناپسند کریں، یعنی جیسے فرعون نے بھی اپنی قوم کے بارے میں یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کی قوم اس لیے ایمان نہیں لائی تھی کہ فرعون سے ڈرتے ہوئے، فرعون اور اس کی اولاد سے ڈرتے ہوئے کہ وہ جو اس کی قوم ہے وہ ہمیں صلیب پہ چڑھا دے گی، ہمارے ہاتھ میں الٹی طرف سے کاٹ دے گی، تو یہاں بھی انہوں نے کہا کہ دھمکی دی نا کہ ہم تجھے ضرور نکال دیں گے، صرف یہ کہ یا تو ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ ورنہ پھر دیکھنا ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، حضرت شعیب نے جواب دیا کہ ہم تو اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، ان ادنا فی ملتکم، کہ ہم تمہارے مذہب میں آ گئے، بعد از نجانا اللہ منہا، جب کہ اللہ نے ہمیں سے نجات دے دی ہے، وما یکون لنا نہیں ہے ہمارے لیے ان نعود فیہا کہ ہم دوبارہ اس مذہب میں آ جائیں، الا یشاء اللہ مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ، ربنا جو ہمارا رب ہے، وسیع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا ہر چیز کا علم وسیع ہے، اللہ توکلنا، اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا، ربنا افتح بیننا و بین قومنا، رب فیصلہ کر دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جن ان کافروں کے سرداروں نے، من قوم اس کی قوم میں سے، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، انکم اذا لخاسرون، بے شک تم اس وقت البتہ نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے، فاخذتهم الرجفۃ، بس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اپنے گھروں میں اوندے ہو گئے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہیں جھٹلایا شعیب کو، کان لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ بات ہوئے ہی نہیں اس میں، الذین کذبوا شعیبا، اور وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کانوا من الخاسرین، وہ نقصان اٹھانے والے تھے، فتولی عنہم، وہ ان سے لوٹ گیا، تو شعیب یعنی الگ ہو گئے، قالا یہ کہتے ہوئے، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تھے، ونصحت لکم، تمہاری خیر خواہی کی تھی، فکیف عصی علی قوم کافرین، اب کافر قوم پر غم کیسا ہو، یعنی مجھے غم تب ہوتا جب میں نے پیغام نہ پہنچایا تھا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا، مجھے کوئی غم نہیں ہے تمہارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے، وما ارسلنا فی قریۃ، نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں، من نبی، کوئی نبی، الا اخذنا اہلہا، مگر ہم نے پکڑ لیا اس کے رہنے والوں کو، بالباساء، تنگی کے ساتھ، والضراء، اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ گر کر آئیں، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے برائی کو اچھائی کے ساتھ بدلا، حتیٰ فو، یہاں تک وہ حد سے بڑھ گئی، یعنی پہلے ہم نے انہیں نعمتیں چھین کے آزمایا، پھر نعمتیں دے کے آزمایا، جب نعمتیں بہت زیادہ وہ حد سے بڑھ گئی، اس میں مگن ہو گئے، وقالوا، اور کہنے لگے، قد مس آباءنا ضراء وسراء، کوئی بات نہیں ہمارے باپ دادوں کو بھی خوشحالی بھی آئی تنگی بھی آئی، فاخذناہم بغتۃ، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، ہم لا یشعرون، انہیں شعور نہیں تھا،
بولو اہل قرآ، اگر یہ کہ بستی والے امن و ایمان لے آتے واتقوا اور ڈرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان اور زمین کی، ولکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم، ہم نے پکڑ لیا ان کو، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے، یعنی ہم نے بہت زیادہ نعمتیں دیں لیکن جب اس میں مگن ہو گئے تو ہم نے پھر ان سے نعمتیں چھین لیں۔ افامن اہل القرآ، کیا نہ ڈرو گے اہل بستی، ان یاتہم باسنا بیاتم ہم نائمون، کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب رات کو جب وہ سو رہے ہوں۔ اوامن اہل القرآ، یا نہ ڈرو گے اہل بستی، ان یاتہم باسنا، کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب ذہن چاشت کے وقت، ہم یلعبون، وہ کھیل رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا وہ نہ ڈرو گے اللہ کی تدبیر سے، فلا یامن مکر اللہ، نہیں نہ ڈروتے اللہ کی تدبیر سے، الا القوم الخاسرون، مگر قوم نقصان اٹھانے والی۔ اولم یہد للذین یرثون الارض، کیا نہیں ہدایت ان لوگوں کے لیے جو وارث ہوئے زمین کے، من بعد اہلیہا، اس کے رہنے والوں کے بعد، اللو نشاء صبناہم، یہ کہ ہم چاہیں تو ان کو بھی پکڑ لیں، بے ذنوبہم، ان کے گناہوں کے ساتھ، ونطبع علی قلوبہم، مہر لگا دیں ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون، اور وہ نہ سن سکیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اب پہلی جو تباہ شدہ قوموں کے گھروں میں رہ رہے ہیں، کیا ان کے لیے ہدایت نہیں ہے کہ جیسے ان کو ہم نے تباہ کیا ہم ان کو بھی تباہ کر دیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ان کے دل پر مہر لگا دیں۔ تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، یہ بستیاں ہم آپ پر اس کی خبریں بیان کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، فما كانوا ليؤمنوا، نہیں تھے کوئی مان لے آتے، بما كذبوا من قبل، کہ وہ جھٹلا چکے پہلے، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اس طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دل پر۔ وما وجدنا لأكثر من أحد، ہم ان میں سے اکثر کو وعدے کا پکا نہیں پایا، ان وجدنا اکثر من الفاسقین، اور اکثر کو ہم نے نافرمان پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، بآیاتنا، اپنے حکام کے ساتھ، الی فرعون، طرف فرعون کی، وملئ، اس کے سرداروں کی، فظلموا بہا، انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھو کیسا وہ انجام فساد کرنے والوں کا، یعنی فرعون کا کیا انجام ہوا۔ وقال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں رب جہان والوں کی طرف سے، حقیق قائم ہوں، اللہ اس پر، ان لا اقول اللہ، کہ نہ میں کہوں اللہ تعالیٰ پر، الا الحق، سوائے حق کے، قد جئتکم ببینۃ من ربکم، آ چکے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، فارسل معی بنی اسرائیل، بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ کالا، کہا، ان کنتا جیت بآیۃ، اگر تو آیا نشانی کے ساتھ، فاتی بہا، پس تو لے آ اس کو، ان کنتا من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ پھل کا ساہو، پس اس نے ڈالی اپنی لاٹھی، فائزہ یا صوبان مبین، اسی وقت وہ ازدہ ہوگی واضح، ورنزع یدہ، اس نے نکالا اپنا ہاتھ، فائزہ یا بیضاء للناظرین، اسی وقت وہ سفید ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ جو تو موسیٰ کا واقعہ آگے تک چلے گا انشاءاللہ، کل ہم پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں نا، پہلی قوموں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما و نورا ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔